बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उत्लु मा ऊहिय इलैका मिनल किताबि व अक़िमिस सलाह इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौजूद सामईन, आज हम आपके सामने पारा नंबर 21 के चंद एक मकामात का खुलासा आपके सामने पेश करते हैं। इस पारे में अल्लाह के जो अहकामात हैं वो हक़ और सच हैं, हम उनको मानते हैं। अल्लाह ताला उन पर हमें और आपको अमल की तौफीक अता फरमाएँ। इसके शुरू में जो ना सूरह अन-कबूत की आयतें हैं और ख़ुसूसन जो पहली आयत है, इसमें अल्लाह ने फरमाया उत्लु मा ऊहिय इलैका मिनल किताब व अक़िमिस सलाह। अल्लाह फरमा रहे हैं कि भाई कुरान की तिलावत और नमाज को कायम करना ये दाई के सबसे बड़ी सिफ़ात है। एक इंसान जो दावत व तबलीग का काम करता है, अल्लाह के दीन को दूसरों तक पहुँचाने का काम करता है, उसके लिए सबसे बड़ी मददगार साबित होते हैं कुरान की तिलावत और नमाज को कायम रखना। बेशक ये नमाज क्या है, इंसान को बेहयाई से और बुरी बातों से रोकती है। अल्लाह ने फरमाया कि रोकती है, अल्लाह ने नहीं फरमाया कि नमाज छुड़ाती है। छुड़ाना और चीज़ें, रोकना और चीज़ें। इंसान आदाब के लिहाज करते हुए, सुन्नतों का ख्याल रखते हुए खुशू खुजू के साथ नमाज पढ़ता है तो अल्लाह नमाज की बरकत से उसके गुनाहों को उससे दूर कर देते हैं। फरमाया कि नमाज व ज़िक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह को याद करने का बहुत बड़ा तरीक़ा है। इसके साथ फिर अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को फरमाया कि मेरे नबी अपने दाएं हाथ से लिखते नहीं हैं, जो कुछ ये सुनाते हैं ये मेरी तरफ से उनको वही की जाती है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वही को इंसानों तक पहुँचाते हैं। और यही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाहिर दुनिया में किसी इंसान से पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ने अव्वलीन और आखिरीन का सबसे बड़ा इल्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। फिर मेरे और आपके रब ने फरमाया कि वमा हाज़िहिल हयातुद दुन्या इल्ला लहवुन व लइब व इन्नद दारल आखिरति लहियल हयवान लौ कानू यालमून। अल्लाह फरमा रहे कि दुनिया की ज़िंदगी खेल तमाशा है और हम आखिरत का जो घर है लहियल हयवान, ऐसी ज़िंदगी है आखिरत की गोया कि वो ज़िंदगी को ज़िंदगी हासिल है, यानी जानदार ज़िंदगी इंसानों को आखिरत में अल्लाह अता फरमाएंगे। फिर अल्लाह ताला ने मुशरिकीन मक्का की कुछ ऐसे जो ना भाई जब वो दरियाई सफ़र में होते, समंदर का दरिया का सफ़र करते तो डर के मारे अल्लाह को आवाज़ देते। जब अल्लाह ताला उनको वहाँ से निजात दिलाते तूफ़ान से वग़ैरह से, तो साहिल पर फिर आके अल्लाह के साथ शिरक ठहराते थे। अल्लाह ताला ने इनको ज़िक्र किया है, फरमाया कि ये इनकी इंतहाई गलत मतलब के तरीक़ेकार है। आखिरी आयत में, सूरह अनकबूत की आखिरी आयत में अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन। बेशक जो लोग हम तक पहुँचने के लिए मेहनत करते हैं, हम उनके लिए अपने तक पहुँचने के रास्तों को खोल देते हैं। जब इंसान अच्छाई की कोशिश करता है, अल्लाह उसके लिए अच्छाई के दरवाज़ों को खोल देता है। जब इंसान बुरा करता है तो अल्लाह उसको बुराई से रोकते नहीं हैं, अलबत्ता उसको ज़रूर समझाते हैं कि ये बुराई का रास्ता जहन्नम की तरफ जाने वाला है, अच्छाई का रास्ता इन इंसानों को जन्नत की तरफ ले जाता है। तो अच्छाई को अल्लाह ताला ने यहाँ प्रमोट किया है, फरमाया कि वह इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन, जो नेकुकार है, नेकुकारी का रास्ता इख्तियार करते हैं, मैं अपने उन बंदों को पसंद करता हूँ। आगे सूरह रूम शुरू हो जाती है। सूरह रूम के शुरू में ही ये लफ्ज़ गुलिबत रूम के अंदर ये लफ्ज़ मौजूद है, इसलिए सूरत का नाम सूरत रूम है। इसके शुरू वाली आयत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक पेशंगोई को अल्लाह ताला ने यहाँ जिक्र की है। कुरान मजीद ने बताया कि अनकरीब रूमी जो ना ईरानियों पर गालिब आएंगे। पहले ईरान जो ना भाई फ़ारिस कहलाता था और सुपर पावर होने की वजह से हर तरफ जो ना उसके चरते थे, लेकिन जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब रूमियों के ऊपर ईरानियों ने हमला किया
تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ ان قریب جو نا رومی ایرانیوں کو شکست دیں گے۔ ایرانیوں کو مشرکین مکہ اپنے بھائی سمجھتے تھے۔ جب ان کی کوئی فتح وہ ایرانی حاصل کرتے تھے تو مسلمانوں کو چھڑانے کے لیے، مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے ایران کو جو نا بھائی اس کی شہرت کا بیان بول لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ ان قریب رومی غالب آئیں گے۔ ایسا ہی ہوا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی ابن خلف کے ساتھ باقاعدہ شرط لگائی کہ ان قریب جو نا رومیوں کا قبضہ ہو جائے گا ایرانیوں پر، شکست دیں گے رومی ایرانیوں کو۔ ایرانی لوگ آتش پرست تھے اور رومی لوگ عیسائی تھے، خدا پرست تھے۔ تو اس وجہ سے جو نا اللہ تعالیٰ نے ان کو رومیوں کو فتح عطا کی۔ اللہ نے فرمایا وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، جس دن رومی غالب آئیں گے اس دن مسلمانوں کو بڑی خوشی ہوگی، بِنَصْرِ اللَّهِ، اللہ کی مدد سے، اللہ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہتے ہیں اللہ اپنی مدد سے نوازتے ہیں۔ ایسا ہی ہوا، رومی جیت گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ شرط لگائے ہوئے 100 اونٹوں کو جیت کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چیز جو نا بے شرط پر لینا حرام ہے، لہذا اس کو صدقہ کرے۔ آپ نے بغیر نیت ثواب کے اس کو صدقہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو نا اپنی قدرت کی نشانیوں کو اس کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور آگے جو نا اللہ تعالیٰ نے نمازوں کا ذکر کیا ہے۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔ یہ آیت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پانچوں نمازوں کو مختصر اور جامع انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ذکر کیا ہے۔ اس سے اگلا رکوع اتنے خوبصورت رکوع ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام قدرت کے کمالات کو ذکر کیا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اللہ فرما رہے ہیں کہ میری نشانیوں میں سے یہ ہے کہ میں نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، اور میری نشانیوں میں سے یہ کیا میں نے تمہارے اندر سے تمہارے بیوی کو پیدا کیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اس اللہ نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت کو پیدا کی۔ یعنی پہلے شادی ہو جاتی ہے، محبت ہوتی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو نا انسان کو اولاد عطا کرتے ہیں، رحمت اللہ نے اولاد کو فرمایا ہے۔ پھر اللہ فرمایا کہ زمین و آسمان کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا مختلف ہونا، یہ بھی میری قدرت کی نشانیاں ہیں۔ رات اور دن کو جو نا تمہارے لیے پیدا کرنا، اور یہ بھی دن کے وقت تم اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہو، یہ بھی میری نشانی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھئی رعد و برق کو پیدا کرنا اور آسمان سے پانی کو نازل کرنا، پھر مردہ زمین کو اس سے زندہ کرنا، یہ بھی میری قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نشانی قرار دیا کہ آسمان کو بلند کرنا اور زمین کو بچھانا، اور پھر جب تم اللہ کو پکارتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری پکار کو سنتے ہیں، اور ایک دن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں قبروں سے زندہ نکالے گا اور اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ اس کا ذکر جو نا بڑے خوبصورت انداز میں اللہ نے کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو نا پھر درمیان میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے درمیان میں مختلف مضامین کچھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور انسان کی پیدائش کو اور انسان کے رزق کو، اس کے موت کو، دوبارہ اس کے زندہ کرنے کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بیان کیا ہے۔ ایک یاد یہ بھی ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ خشکی میں اور سمندر میں جو فساد ہے، خرابی ہے، یہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ہے، اور بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے معاف کرنا اس لیے کہ تاکہ لوگوں کو فساد سے، لوگوں کو خرابی سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے اثرات کو بیان کیا ہے، آسمان کو، زمین کو، ہواؤں کو۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر، سورہ روم کے اندر بڑے کھل کر اللہ تعالیٰ نے اپنے قوت کی نشانیوں کو ذکر کیا، اور انسان کی پیدائش کو اللہ نے ذکر کیا۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا والشیب یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر۔ یہ جو نا اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کے بچپن سے لے کر اس کے بڑھاپے تک کے حالات کو ذکر کیا ہے، فرمایا کہ میرے بندو یہ ساری میری قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو نا اگلی سورت شروع ہو جاتی ہے سورہ لقمان۔ حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت اور رسالت دونوں پیش کی اور حکمت پیش کی، تو اس نے جو نا اپنے لیے حکمت کو پسند کیا، اور اے اللہ میں آپ کا نیک بندہ بنوں اور ساتھ ساتھ مجھے حکمت کا علم عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اچھائیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر یہاں کیا ہے۔
اور اس کے شروع کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ذکر کیا ہے اور نماز کو، زکوٰۃ کو، آخرت پر ایمان کو۔ فرمایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ نماز پڑھنا، یہ آخرت پر ایمان لانا اور زکوٰۃ دینے والوں کے بارے میں فرمایا یہ آخرت میں اللہ کی طرف سے ان کو کامیابی ملے گی۔ آگے جو نا دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہے، ان نصیحتوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے ذکر کیا۔ لا تشرک بھی، میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، کیونکہ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ میرے بیٹے نماز قائم کرنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا، اور ہر حالت میں جو واقعات حالات تمہاری طرف آ جائیں ان کے اوپر وصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ فرمایا کہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے اپنے بیٹے سے بھی کہا کہ اونچی آواز مت نکالا کرے اور زمین کے ساتھ اکڑ کر، زمین کے اوپر اکڑ کر مت چلا کرے، یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ اعمال ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی ساری نشانیاں اور آخرت کی جو نا باتوں کو درمیان میں شامل کر کے اس کے آخر میں جب ہم ہوتے ہیں اللہ نے فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ جس کے پاس قیامت کا علم ہے، وینزل الغیث، بارش کب، کتنی اور کہاں ہونی ہے اس کا علم ہے، یعلم ما فی الارحام، ماؤں کے رحم میں جو بچہ ہے وہ نیک ہے، وہ جو نا برا ہے، خوش قسمت ہے، بد قسمت ہے، اللہ تعالیٰ جو نا اس کو جانتا ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اللہ جانتا ہے۔ اور جو نا بأی ارض تموت، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کس انسان کو کس زمین پر موت دینی ہے۔ ان کو کہتے ہیں مفاتیح الغیب، یعنی غیب کی خبریں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت ہے۔ آگے سورہ کا نام ہے سورۃ السجدہ، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ذکر کیا ہے، آخرت کو ذکر کیا ہے، انبیاء کی رسالت کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اور مختلف قدرت کے مناظر کو اس کے اندر شامل کیا ہے۔ اور یہ سجدے والی آیت ہے، اس آیت کو پڑھنے کے بعد سجدہ لازم ہو جاتا ہے، اور اس کے جو نا مضامین ٹوٹلی جو نا اللہ کی قدرت اور اللہ کی کبریائی کے مضامین ہے، ان کو جو نا اس نقطہ نظر سے ہم پڑھیں گے تو اس سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ آگے سورت کا نام ہے سورۃ الاحزاب۔ سورۃ الاحزاب کی خصوصیت یہ کہ مدنی سورت ہے اور آخری دنوں کی سورت ہے۔ اس سورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سارے تعلقات کو جو امت کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ذکر کیا ہے، اور یہاں جو نا مشرکین مکہ کے کچھ غلط باتوں کی اللہ نے تردید بھی کی ہے۔ فرمایا کہ جو مشرکین مکہ یہ سمجھتے تھے کہ جو انسان سمجھدار ہے، کسی بات کو سمجھتا ہے اور جانتا ہے اور اس کے تہ تک پہنچتا ہے، مشرکین مکہ اس کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے اس کو 2 دل دیے ہیں، اس وجہ سے یہ ہم سے الگ ہے، ممتاز ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، میں نے کسی انسان کو 2 دل نہیں دیا ہے، سب کے ساتھ ایک ہی دل ہے، انسان اپنے ایک ہی دل اور ایک عقل کو سوچتا ہے، استعمال کرتا ہے، وہ بات تو تہ تک پہنچتا ہے، جو ان کو استعمال نہیں کرتا وہ بات کو سمجھتا نہیں۔ اور پھر جو نا ان کا دوسرا ہے کہ جب کوئی غلطی سے بھی اپنی بیوی کو ماں کہتا تھا تو اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی جو نا اپنے لیے اس کو حرام سمجھ کے اس سے الگ ہو جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو زہار کا حکم دیا کہ ماں کہنے سے اگر بیوی کو جان بوجھ کر ماں کہہ دے تو زہار ہے، زہار کے کفارہ ہے، اس کا ذکر ہے۔ پھر وہ جو نا اپنے منہ بولے بیٹے کو اپنے بیٹوں کی طرح سمجھتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ منہ بولا بیٹا کسی بھی صورت میں آپ کے بیٹے کی طرح نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھو یہ کسی کے بچے کو لے کر پالنا، یہ آپ کے حقیقی وارث بچہ نہیں بنے گا۔ اگر وہ جوان ہو جائے تو آپ کی بیوی کو اسے پردہ کرنا ضروری ہے۔ تو ایسی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں منع کیا کہ ان کو نہ کرو۔ اگر یہ کسی کے بچے کو پال رہے ہو تو اپنے نام کو اس کے ساتھ نہ جوڑو، اس کے باپ کے نام کے ساتھ اس کو جوڑنا ضروری ہے۔ آج کل لوگ جو نا بھائی کسی کے بچے کو لے کر پالتے ہیں اور اپنے نام کو اس کے ساتھ جوڑنے لگتے ہیں، حالانکہ یہ اس کا بچہ نہیں ہے، یہ بچہ کسی اور کا ہے اور اس نے تو صرف اس کو پالا ہے۔ اگر یہ انتہائی قریبی رشتہ دار ہے تو الگ بات ہے، اگر رشتہ دار نہیں ہے ویسے پالا ہے تو اس کے اوپر ٹوٹلی اجنبی کا حکم ہے، اور یہ اجنبی جو نہ آپ کا وارث بن سکتا ہے، نہ جو نہ آپ کی بیوی اس کے سامنے بے پردہ ہو سکتی ہے، نہ آپ کی بیوی اس کے سامنے آ سکتی ہے، اس کے لیے پردہ کرنا لازم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان رسومات کو یہاں ذکر کیا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم، ہر حال میں مسلمانوں کا نبی ان کی جانوں سے زیادہ مسلمانوں کو عزیز ہونا ضروری ہے۔ مسلمانوں کا نبی ان کے جانوں سے زیادہ ان کو عزیز ہو، اللہ تعالیٰ کا یہ جو ناب ہے تقاضا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے اپنے نبی کو اپنے جان سے زیادہ پیارا سمجھو، اس کو پیارا سمجھنا ضروری ہے۔ وازواجہم امہاتہم، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بیگمات ہیں فرمایا کہ یہ امت کی مائیں کہلاتی ہیں، لہٰذا
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگمات کے اوپر بھی جو ناب ادب احترام کے ساتھ ان کو جو نا اپنے دل میں ان کو عزت احترام دینا ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیگمات کے اوپر انگلی اٹھانا یہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی سخت ناراض کرنے والی بات ہے۔ نبی علیہ السلام کی کل 11 بیگمات تھی، ان میں سے 2 کا انتقال حضور کی زندگی میں ہوئے، باقی 9 جو نا نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد دنیا میں رہی، اور سب سے آخر میں حضرت ام سلمہ کا انتقال ہوا۔ اس کا ذکر جو نا احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو یہ سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیگمات امت کے لیے مائیں ہیں، ان کے لیے ادب احترام کا جذبہ دل میں ضروری ہے، اور یہ اصلاً اہل بیت میں شامل ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سارے بیگمات اہل بیت میں سب سے پہلے شامل ہیں۔ تو ہم جو نا بھائی دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ان کو کیا کرتے ہیں، اہل بیت کے فہرست سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ جو جائز نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جو نا بھائی غزوہ احزاب کے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے اس کا حصہ بنایا اور بتایا کہ بھئی وہ غزوہ احزاب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اللہ نے مدد کی، اور اس مدد و نصرت کی وجہ سے مدینہ کی حفاظت ہوئی، اور منافقین کا پول بھی وہ کھل گیا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے، اور خصوصی طور پر اس کو ذکر کر کے اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے احکامات کو ذکر کر کے آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کا پھر ذکر کیا ہے۔ فرمایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہیں تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے، یہ دنیا کی طرف مائل نہ ہوں۔ اللہ کے فضل سے ہمارے ازواج مطہرات جتنی ہیں امت کی مائیں ہیں، یہ ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفادار رہی ہیں، اور پوری زندگی اسی کا جو نا نبھاتے رہی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد انہوں نے مکمل طور پر جو نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات امت تک پہنچا کر بہت بڑا احسان کر کے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا پورا اجر عطا فرمائے۔ تو اس کے ساتھ جو نا اگلا پارہ نمبر 22 شروع ہو جاتا ہے۔ تو پارہ نمبر 22 میں شروع والے احکامات جو انشاءاللہ تعالیٰ کل آئیں گے سورہ احزاب کے ہیں۔ تو یہ پارہ مختلف صورتوں پر مشتمل ہے، مکی صورتوں میں قیامت کا ذکر ہے، اللہ کی قدرتوں کا ذکر ہے، رسالت کا ذکر ہے، توحید کا ذکر ہے، شرک کی تردید ہے، لیکن سورہ احزاب میں ایک ایک آیت پر احکامات ہے۔ اس کے اوپر تفصیل میں جائیں گے تو بہت زیادہ ہمارے جو نا وقت اس کے اوپر صرف ہو جائے گا، لیکن ہمارے اس گفتگو سے مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن سے تعلق عطا فرمائے، ہم قرآن کو پڑھنے والے بنیں اور اس کو سمجھنے کے لیے کوشش کرنے والے بنیں۔ آمین یا رب العالمین۔